बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 70 में खुश आमदीद कहते हैं और आज की एपिसोड तारीख़ के लिहाज से सफ़र आखिर पर मबनी है। नाज़रीन करम, अब वक्त हो चुका था कि पैगम्बर आखिर ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया फ़ानी से आलम की तरफ रहलत फरमाएँ कि आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़र्ज़ पूरा अदा कर दिया था। अल्लाह का पैगाम पूरी वजाहत के साथ दुनिया वालों को पहुंचा दिया था और इसके अबलाग में जदोजहद, सब्र, ईसार और कुर्बानी की इंतहा कर दी। अब शरीयत की तकमील हो चुकी थी, वही का नज़ूल पूरा हो गया था, दीन हक़ का परचम अब सर बुलंद था और उसकी हिफाजत व अशात के लिए एक ऐसी उम्मत तैयार कर दी गई थी जिससे खैर उम्मत का लक़ब मिला था, जो क़यामत तक नबी आदम की रहनुमाई, इमामत और क़यादत की ज़िम्मेदार थी। 23 साल के अनथक मुजाहिदीन और कुर्बानियों के ज़रिए रहमत आलम ने बनी नूही इंसान के लिए एक ऐसी जहां नू की बुनियाद रखी थी जिसकी बिना पर इंसानियत ता क़यामत सुख का सांस ले सकती थी। अगरचे अब तक इस्लामी रियासत की हदूद जज़ीरुल अरब तक महदूद थी, मगर दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों को दावत इस्लाम पहुँच चुकी थी और हर कौम इस इनकलाब को हैरत देख रही थी कि जिसने सहराए अरब के हर ज़र्रे में नई ताबानी पैदा कर दी थी। हज से वापसी के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी का इश्तियाक़ गालिब महसूस होने लगा था। आप मामूल से ज़्यादा इस्तग़फ़ार, हम्द व तस्बीह में मशगूल रहने लगे, गोया आप सफ़र आखिरत की तैयारी फरमा रहे हैं। आपके इरशादात भी आपकी रुख़सती का पता दे रहे थे। आपने एक दिन ग़ज़वा अहद के शहीदों के लिए यूँ दुआ फरमाई जैसे आप सबको अलविदा कह रहे हों। फिर आप मस्जिद में आए और मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर सहाबा कराम को यूँ खिताब किया, मैं तुमसे पहले अगली मंजिल पर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगा, अब तुमसे हौज़ कौसर पर मुलाकात होगी। मुझे ये खदशा तो नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करने लगो, लेकिन डरता हूँ कि तुम दुनियादारी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगो और जिस तरह गुज़िश्ता कौमें हलाक हुई तुम भी इस तरह हलाक हो जाओ। खैबर, फदक और वादिल करा की शुमाली फतूहात के बाद रियासत मदीना की सरहदें इस बाज़नीती रोनुमा की सरहदों से जा मिली थीं, जिसने कुछ ही मुद्दत पहले फ़ारस जैसी आलमगीर ताकत को घुटनों पर झुकाकर दुनिया को अपनी क़ुव्वत व शौकत का अज़्म यकीन दिलाया था। मगर इस अज़मत व हैबत के बावजूद अरबाब इक़्तिदार अरब इनकलाब की लहर से गैर मामूली तौर पर ख़ाइफ़ थे। इस बिना पर उन्होंने बल्का जाने वाले इस्लामी सफ़ीर हारिस बिन उमैर को कत्ल किया था, जिसके रद्द अमल में जंग मोता बर्पा हुई और बानीतियों ने मदीना पर जलखार की तैयारियां कर लीं, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक तक पेशकदमी करके नाकाम बना दिया था। थोड़ा खुलासा पिछली एपिसोड का इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि आपको आने वाली एपिसोड अच्छे से समझ आए। इस वक्त रसूल पाक उमर फ़ारूक के मशवरे पर मज़ीद पेशकदमी मुनासिब वक्त के लिए मुत्तरी करके चले गए थे, मगर इसके कुछ अरसा बाद रोमियो को सरनिश करने की एक अहम वजह पैदा हो गई थी और वो ये कि शामी सरहदी इलाके माआन के नस्रानी अरब गवर्नर बिन उम्र जज़ामी ने इस्लाम कबूल करके रसूल की हल्का बकोशी अख्तियार कर ली थी और इस बारे में इतलाई मसला मदीना भेज दिया था। रोमियो ने इस पर मुश्तहिल होकर फरवा बिन उम्र को सूली पर चढ़ा दिया था। दिरी हालात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोमियो के ख़िलाफ़ जहाद को मज़ीद मुखर करने की गुंजाइश नहीं समझते थे। अगरचे 10 हिजरी के मौसम बहार का बड़ा हिस्सा हज्जुल विदा में सर्फ हो गया था, इसके बावजूद मुसलमान रोमियो के ख़िलाफ़ जंग के लिए ज़हनी तौर पर पूरी तरह मुस्तअद थे, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इंतहाई रंज के साथ अपने लेपालिक ज़ैद बिन हारसा और अपने गमज़ार जाफ़र बिन अबी तालिब की शहादत को याद करते थे, जो रोमियो से जंग में शहीद हो गए थे। चुनांचे हज्जतुल विदा से वापस यानी आखिरी हज्जतुल विदा से तशरीफ़ लाकर माह सफ़र में आपने बड़े एहतमाम से एक लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया।
اسامہ بن زید کی امارات پر بھی ایک نظر رکھتے ہیں۔ توقع کے برخلاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکابر کو چھوڑ کر لشکر کا سپہ سالار حضرت امام بن زید کو بنایا، جس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ انہیں یہ اعزاز اسی لیے دیا گیا کہ جنگ موتا کے لشکر اولین سپہ سالار انہی کے والد حضرت زید بن حارثہ تھے، جو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ باپ کی ادھوری مہم کی تکمیل بیٹے کے ہاتھوں ہو، تاکہ رومیوں پر مسلمانوں کی دینی حیرت و ہمت کا رعب بھی پڑے اور وہ جان لیں کہ مسلمان اپنے شہداء کا خون بھلا نہیں پاتے۔ P29 سفر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنا کر ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر وہاں تک پیش قدمی کرو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، تیزی سے سفر کرنا، اللہ فتح عطا کرے تو وہاں مختصر مدت قیام کرنا، رہبروں سے کام لینا، جاسوسوں اور ہر اول دستوں کو آگے بھیجنا۔ ناظرین، یہ تو کچھ خلاصہ تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے کہ آپ کو ٹائٹل میں سفر آخرت کا بولا گیا ہے، تو مرض الموت کا آغاز بھی ماہ سفر کے آخری ایام میں تھا۔ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے دعائیں مہد فرمائیں۔ صبح ہوئی تو آپ کو سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اسی دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سر درد کی تکلیف لاحق ہوئی۔ وہ کہہ اٹھی، ہائے میرے سر میں درد، ہائے میرے سر میں درد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم سے زیادہ درد ہو رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاقاً فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو کیا حرج ہے، تمہارا کفن دفن میں کروں گا۔ وہ بولی، جی ہاں، اگر میں پہلے مر گئی تو آپ اس گھر میں کسی دوسری بیوی کو لے آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حاضر جوابی پر ہنس دیے۔ اب بتاتے ہیں حبشِ اسامہ کی روانگی۔ اگلے دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں شدت آ گئی۔ ادھر لشکر روانگی کے لیے تیار تھا۔ جمعرات 2 ربیع اول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم تیار کر کے اسامہ بن زید کو عطا کیا اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت فرمایا۔ اسامہ بن زید نے روانگی سے پہلے عرض کیا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، آپ مجھے کچھ ٹھہرنے کی اجازت دیجیے، اگر میں اسی حالت میں روانہ ہو گیا تو دل میں ہلجان رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اسامہ بن زید فوج کو لے کر مدینہ منورہ سے 3 میل دور جرف کے مقام پر جا ٹھہرے۔ اس مہم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو بن عبیدہ بن جرح اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صف اول کی جلیل القدر صحابہ بھی لشکر میں شمولیت کے لیے نامزد تھے۔ اب ناظرین کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ حجرہ عائشہ میں اس مستقل قیام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کا درد بڑھتا چلا گیا، اس کے باوجود آپ ازواج مطہرات کے ہاں روزانہ باری باری تشریف لے جاتے تھے، مگر جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اجازت چاہی تمام ازواج سے کہ بیماری کے ان دنوں میں حضرت عائشہ کے ہاں گزار لیں تاکہ گھر بدلنے کی زحمت نہ ہو۔ سب نے خوشی سے اجازت دے دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کی سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرمائے ہوئے بیماری کی شدت میں آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ خیبر میں زینب بنت سلام بن مشکم کی ضیافت میں جو زہر آلودہ لقمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ میں رکھا تھا، اس کے سمیع اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس پر پوری ایپیسوڈ پچھلی تاریخ کے مطابق درج ہے، بنائی جا چکی ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس وقت اس زہر کے اثر سے میری شہ رگ کٹتی جا رہی ہے۔ تاریخ کے یہ الفاظ یقیناً آپ کو بہت کم سننے کے ملیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے دنوں میں اس زہر کا بھی ذکر ہے، اس لقمے کا بھی ذکر ہے، اور اتنی تکلیف دہ الفاظ کہ اس وقت اس زہر کے اثر سے میری شہ رگ کٹتی جا رہی ہے۔
آپ کی اذیت دیکھ کر امہات المومنین میں صدمے سے بے حال تھیں۔ آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی تھیں، اللہ کی قسم یا نبی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی تکلیف مجھ پر آ جائے۔ اس قدر شدید بیماری کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کی خیر خواہی اور ریاست کے اہم انتظامی و سیاسی امور سے لا تعلق نہیں تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ جزیرۃ العرب میں 2 دن باقی نہ رہنے دے پائیں۔ یہ تاکید بھی فرمائی یہود و انصار مشرکین کو جزیرۃ عرب کی حدود سے نکال باہر کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ خطہ پورے عالم اسلام کے مرکز اور ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا تھا اور مرکز میں اغیار کی موجودگی بہت سے فتنوں کا باعث بن سکتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں آخری بار امامت کب ہوئی؟ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی جس میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ یہ آخری رسول کی اقتداء میں آخری امت کی آخری نماز تھی۔ اس کے بعد بخار کی شدت سے غشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ عشاء کی نماز کے وقت آپ کو افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، جی نہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا، وضو فرما کر مسجد تشریف لے جانے کا ارادہ کیا، مگر نکاحت اور غشی کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہوا۔ تب آپ نے تازہ دم ہونے کے لیے 7 مشق پانی منگوایا اور ایک بڑے برتن میں تشریف فرما ہوئی گھر کی خواتین نے آپ پر بے در پہ پانی اڈلایا۔ آپ کو ٹھنڈک پہنچی تو ہاتھ کے اشارے سے مزید پانی گرانے سے منع فرمایا اور نماز کے لیے اٹھنے لگے، مگر دوبارہ غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا، نہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا اور مسجد تشریف جانے کی کوشش فرمائی، مگر پھر ہوش و حواس نے ساتھ نہ دیا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ یہ تاریخی الفاظ، ناظرین کرام، اس پر یاد رکھیں اور غور کریں۔ امہات المومنین نے ذرا پس و پیش کی اور حضرت عائشہ سے عرض کیا، وہ نرم دل انسان ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر اپنے پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آپ نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ بڑے اٹل لہجے میں فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امت کے لیے اپنے نائب و جانشین کی نامزدگی کا لطیف اشارہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہوئے پیچھے رہ جانے والی امت کے نظم و ضبط اور وحدت کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری کا پورا احساس تھا، مگر آپ نے اس اہم فریضے کو عام بادشاہوں کی طرح ولی عہدی اور جانشینی کی نامزدگی کے ذریعے انجام دینا پسند نہیں فرمایا کہ کہیں مسلمانوں کے سیاسی انتظام میں انتقال اقتدار کا معاملہ ولی عہدی میں محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ آپ اس معاملے میں وسعت اور کشادگی رکھنا چاہتے تھے۔ آپ مسلمانوں میں باہمی مشاورت، قومی ہمدردی، خیر خواہی، سیاسی شعور، ذاتی اصلاح، اتفاق رائے، غور و تفکر اور افہام تفصیل جیسی صفات کو اجاگر کرنے کی خواہش مند تھے۔ یہ تبھی ہو سکتا تھا جب انہیں انتقال اقتدار کے معاملات میں ایک لگے بندے طرز کا پابند نہ کیا جاتا، بلکہ انہیں موقع دیا جاتا کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں حسب ضرورت بہتر سے بہتری سیاسی نظام تشکیل دے دیا کریں۔ تاہم آپ کے ذہن میں اپنے جانشین کا نام بہت واضح تھا اور وہ وہی شخصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کی بصیرت اور معاملہ فہمی کی صلاحیت پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اسی شخصیت کو خلیفہ چنیں گے۔ یہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق ہی کی تھی، جو آپ کے سب سے قریبی رفیق، صحابہ میں سب سے زیادہ بزرگ اور سیادت و امامت کے بارگاہ کو سنبھالنے کے لیے سب سے زیادہ اہل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم فرمایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے وہ اتنے غمزدہ اور دل شکستہ تھے کہ فوراً تعمیل نہ کر سکے اور اس کی جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی قرات سنی تو حجرہ مبارکہ سے صدا بلند فرمائی، نہیں نہیں نہیں، صرف ابوبکر نماز پڑھایا کریں۔ یہ بھی فرمایا، نہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کی سوا امام کو بننے دے گا، نہ مسلمان ایسا ہونا دیں گے۔ کیا تاریخی الفاظ ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے سوا کسی کو امام بننے دے گا، نہ مسلمان ایسا ہونے دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک تمام نمازیں حضرت ابو بکر صدیق ہی پڑھاتے رہے۔ مسجد نبی کا مصلی وہ مقام تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کسی
کسی اور کو قدم رکھنے کی جرأت نہ تھی، مگر آپ کا اپنی زندگی میں کسی کو اپنی ہی جگہ مقرر کرنا اس بات کا واضح قرینہ تھا کہ آپ اپنی جانشینی کے لیے کس پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے رسول کی منشا کو خود سمجھ کر اپنی رمز شناسی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت پیش کریں، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقع پر پورا اترے۔ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین کی نامزدگی کو خلاف مسلط سمجھا تھا اور اسے مسلمانوں کی شورا پر چھوڑنا پسند کیا تھا، مگر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یکایک خیال ہوا کہ کہیں اس طرح مسلمانوں میں کوئی تنازع نہ کھڑا ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، ابو بکر اور ان کے صاحبزادے کو بلاؤ، میں کچھ تحریر کروا دوں، کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر کی موجودگی میں اقتدار کا کوئی اور امیدوار اٹھ کھڑا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ جمعرات کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری نہایت شدت اختیار کر گئی۔ آپ نے اسی ہاتھ میں کچھ نصیحت لکھوانے کے لیے کاغذ قلم طلب کیا۔ اس وقت عمر، عباس اور چند صحابہ خدمت میں حاضر تھے۔ کچھ نے حکم کی تکمیل کرنا چاہی، مگر اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید نکاہت طاری تھی، بار بار غشی ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ نے آپ کی زحمت کا خیال کر کے کچھ لکھنے لکھانے سے منع کیا اور فرمایا، یعنی کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ اس کہنے سننے کی وجہ سے مجلس میں آوازیں کچھ بلند ہونے لگیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سن رہے تھے۔ شور سے آپ کو ناگواری تو ہوئی، مگر یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ دین کی تکمیل کے متعلق یہ تربیت یافتہ جماعت پر اعتماد ہے اور بعد میں پیش آنے والے نئے مسائل کا حل کتاب اور سنت کی روشنی میں اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے آپ نے نصائح لکھوانے پر اصرار نہ فرمایا اور مجلس برخاست کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اچھا اب تم جاؤ۔ تاہم حاضر ضرورتی وصیت زبانی بتاتے ہوئے فرمایا، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دے۔ ناظرین، آپ یہ نوٹ کیے کہ دوسری دفعہ فرمایا جا رہا ہے اسامہ کے لشکر کو اسی اہتمام سے روانہ کرنا جس طرح میں لشکروں کو رخصت کیا کرتا تھا، وفود کا ویسے ہی اعزاز و اکرام کرتے رہنا جیسے کہ میں کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے خلافت نامے کا خیال بھی ترک کر دیا اور فرمایا، اللہ بھی مسلمان بھی ابو بکر کے سوا کسی کو خلیفہ بننے نہیں دیں گے۔ ایک دن حضرت علی کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وصیتیں لکھوانا چاہتے تھے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ دیگر صحابہ کی طرح حضرت علی نے بھی لکھنا خلاف مصلحت سمجھا اور عرض کیا، آپ بیان فرما دیں، میں زبانی یاد کر لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز کا، زکوٰۃ کا اور ماتحتوں کا بہت خیال رکھنا۔ لشکر اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے مضطرب ہو کر جرف میں رکا ہوا تھا۔ ہفتہ 10 ربیع اول کو امیر لشکر اسامہ بن زید اور بہت سے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے جرف سے مدینہ منورہ آ گئے۔ اسی دن ظہر کی نماز کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ افاقہ ہوا۔ آپ حضرت عباس اور علی کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بدن مبارک پر کمبل لپٹا ہوا تھا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کا دروازہ پہلی صف کے بائیں جانب تھا جو مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ اس لیے ابو بکر نے آپ کی آمد کو محسوس فرما لیا اور فوراً ہی امام کی جگہ خالی کر کے پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے منع فرما دیا۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، مجھے ابو بکر کی بائیں طرف بٹھا دو۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی تکبیرات پر نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ اپنی موجودگی میں امت کو اپنے جانشین کی تابعداری کرانے کا بڑا دلکش نمونہ تھا اور اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی دراصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی ہے۔ نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید کا سہارا لے کر اٹھے جو لشکر کو جرف کی خیمہ گاہ میں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے واپس آ گئے تھے۔ آپ ممبر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے، چاہے تو اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو اختیار کر لے۔ بس اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو پسند کر لیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ بولے، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہماری جانیں اور مال آپ پر فدا۔ یہ کہتے ہوئے روز قطار رونے لگے، کیونکہ پورے مجمع میں فقط وہی سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی کا پیغام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا برداشت نہ ہو سکا۔ فرمایا، ابوبکر مت رو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابوبکر کے ہیں۔ اگر مجھے کسی انسان کو محبوب بنانا ہوتا تو ابوبکر ہی کو محبوب بناتا، مگر ان سے رشتہ دینی بھائی بندی کا ہے۔ اچھا، مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دینا، صرف ابوبکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہنے دینا۔ اسامہ بن زید کی کم عمری کے پیش نظر بعض صحابہ کو ان کی قیادت پر اطمینان نہ تھا۔ اس سے قبل جنگ موتا میں جب ان کے والد کو امیر اول بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کوششیں ہوئی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں سے سخت کوفت ہو رہی تھی، چنانچہ آپ نے اعتراض کرنے والوں کو مخاطب کر کے انہیں یوں سرزش کی، اگر تم اسامہ کی قیادت پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے والد کی قیادت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم وہ ان منصب کے قابل تھے، اور اللہ کی قسم وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، اور اللہ کی قسم یہ اسامہ بھی اسی منصب کے لائق ہیں۔ اسی طرح آپ نے حضرت اسامہ پر مکمل اعتماد ظاہر کرتے ہوئے ان کی امارات کا فیصلہ برقرار رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہ مسلمان دیگر قوموں کی طرح انبیاء اور اولیاء کی عقیدت میں غلو کر کے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، گزشتہ قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم ایسا نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بے پایا احسانات اور ان کی گرہ قدر خدمات کو یاد کرتے ہوئے مہاجرین کو ان سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ لوگوں، انصار کے بارے میں تمہیں اچھا رویہ رکھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ آپ مسلمان بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے گھٹتے کھانے میں نمک کی بات ہو جائیں گے۔ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر چکی، اب ان کی ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے۔ تمہارے ارباب حل و عقد کو چاہیے کہ انصار کی نیک وقار لوگوں کی قدردانی کرتے رہو، اور ان میں سے کسی کو خطا کے مرتکب ہوں ان سے درگزر کرو۔ یہ بھی فرمایا، تم میں سے ہر کسی کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے تھے، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدشہ تھا کہیں ان کی قبر پر بھی سجدے نہ کیے جانے لگے۔ اس خطرے کے باعث یہ ارشاد فرمایا، اگرچہ خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر اتھر پر بھی ظاہر کی جاتی، مگر مسلمانوں کو شرک کے امکان سے بچانے کے لیے مقام کے اندر تدفین ہوئی اور قبر تک رسائی کا راستہ ہی بند کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں تاریخ کی روشنی میں بہت سے واقعات، بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو آج ہی آپ کے علم میں آئی ہوں گی، خاص کر زہر کا واقعہ، یہ آپ کے علم میں شاید پہلے نہ آیا ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سیریز بہت ہی فائدہ دے گی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ تک آپ سے اللہ حافظ کہتی ہوں۔ ضرور نیکسٹ ایپیسوڈ کو جوائن کیجیے گا، یوم رحلت، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں کا تذکرہ ہے، ان کی فوت ہونے سے اور وفات پانے سے یا دنیا سے روزہ کرنے سے کچھ پہلے عرصے تک۔ یقین کریں کہ اس لکڑی سے جڑ جائے گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نے کے بان۔